अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से ताज़ा एलामिया जारी हुए हैं। आप जानते हैं दोहा एग्रीमेंट को आज तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़श्ता साल 29 फरवरी को ही अफ़गान तालिबान अमरीका के दरमियान दोहा एग्रीमेंट हुआ था और ये पहली एनिवर्सरी है दोहा एग्रीमेंट की। अफ़गान तालिबान की जानिब से जारी होने वाले ताज़ा एलामिया में कहा गया है कि हम बिल्कुल भी बदअहदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अमरीका और नेटो ने अपने वादे के मुताबिक 1 मई 2021 तक फ़ौजें ना निकाली अफ़गानिस्तान से तो फिर प्लान बी के तहत तालिबान बड़े बड़े हमले शुरू कर देंगे। नाज़रीन, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, ये 2 महीने बाकी रह गए हैं और 2 महीनों के अंदर अमरीका ने अपने 2500 फ़ौजों को और इसी तरह से नेटो ने लगभग 8000 से ज़ायद फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकालना है। और इस वक्त खुफिया राबते अमरीका नेटो में जारी हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा इक़दामात के हवाले से गौर व फ़िक्र किया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान भी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं और गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान अफ़गान तालिबान की मुजाहिदीन की जो तैयारी है उसमें इजाफा देखने में आया है, जिसकी तफसीलात तालिबान ज़राए इब्लाग नशर कर रहे हैं। और इस दौरान अफ़गान तालिबान की जानिब से 10,000 से ज़ायद ख़तरनाक कमांडोज़ और मुजाहिदीन तैयार करने का दावा सामने आ रहा है। साथ साथ नाज़रीन, आज अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें भी हुई हैं। काबुल हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में उनके कई अहलकार मारे गए हैं, जबकि तालिबान ज़राए इब्लाग दावा करते हैं कि उनके हमलों में 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से दोहा एग्रीमेंट के हवाले से कहा गया है कि फ़रीक़ैन पर लाजिम है कि वो दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन ना करें और पीस प्रोसेस को सबोताज ना किया जाए और इसे हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाए। आगे बढ़े तो हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, भारत के 17 माहीगीरों को पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की जानिब से माहीगीर इससे पहले भी समंदर के अंदर पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होकर जासूसी करते रहे हैं और अब भी ये जो 17 लोग पकड़े गए हैं इन पर शक है कि ये रॉ एजेंसी के एजेंट थे जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सऊदी अरब मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय मौक़िफ़ की खामोश तायीद कर रहा है और पाकिस्तान के हिमायत नहीं कर रहा है। भारत ने यह बयान एक ऐसे मौके पर दागा है जब पाकिस्तान के दस्ते और पाकिस्तान की हुकूमत सऊदी अरब की हिमायत में अमरीका के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है और सऊदी अरब पर मुतवक्के हमले की सूरत में पाकिस्तान भरपूर सऊदी अरब का दिफा करेगा। इस मौके पर भारत पाकिस्तान की आवाम को सऊदी अरब के ख़िलाफ़ करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से खबर है कि भारी और ख़तरनाक किस्म के जो हथियार हैं, बम हैं, ग्रेनेड और मैग्नेटिक बम हैं, वो पहुंचा दिए गए हैं, जिनसे मकबूजा कश्मीर के आवाम को मुतासर करने का मोदी हुकूमत का प्लान है। लिहाजा कश्मीरियों को, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को इस हवाले से हसास और बेदार रहना होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत ही से है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि भारत के अरबपति शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक धमाका खेज बारूद से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई है, जिसके बारे में दावा है भारतीय खुफिया इदारों का कि ये जैश उल हिंद नामी जो अस्करी तंजीम है जिसका ताल्लुक़ एक तरह से अलकायदा से और दाइश से है, उनका ये तरीका हो सकता है, तरीका वारदात है और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। साथ साथ नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ है वो जारी है। रियासत बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी नफरत अंगेज मुहिम चला रही है और हिंदुओं को उकसाया जा रहा है कि उन्हें वोट दिया जाए ताकि रियासत बंगाल और आसाम से मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए। इसके लिए भारतीय मुसलमानों को तैयार रहना होगा और भारत की बीजेपी हुकूमत को शिकस्त से दो चार करना होगा। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन बर्मा म्यांमार से है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हो रहा है कि आज बर्मा के अंदर पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद मुजाहिरीन शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
اس حوالے سے اقوام متحدہ یورپی ممالک نے برما کے اندر فوجی بغاوت کرنے والے فوجی جرنیلوں پر پابندیاں تو عائد کی ہیں اور انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ نہتے مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد نہ کریں، جبکہ روہنگیا مسلمان بھی اس حوالے سے خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کے خلاف بھی طاقت کا فوج استعمال کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے اقوام متحدہ سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ برما پر، میانمار پر پابندیاں عائد کی جائیں، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کی سرحدوں کو بھی ایک طرح سے بدامنی سے دوچار کرنے کی مہم چلا رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام عراق سے اور یمن سے ہے۔ نازک کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر آج ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 12 عراقی فوجی اہلکار اور اسی طرح سے ایران نواز مسلح تنظیم حشد الشعبی کے جنگجو مارے گئے ہیں۔ عراق کے اندر گزشتہ 1.5 ہفتوں سے مسلسل مظاہرے ہیں، جس کی وجہ سے ناصریہ کے اندر، بغداد کے اندر متعدد لوگ زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں، اور معاشی انتشار کی وجہ سے لوگ ایران کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ایران نواز مسلح تنظیموں کو ہمیشہ کے لیے عراق سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام یمن سے سعودی عرب پر ایک مرتبہ پھر حملوں کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ رات کو بھی میزائل اور بیلسٹک اور ڈرون جو حملے تھے انہیں تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا تھا، اور آج دن میں حوثیوں کی جانب سے متعدد بیلسٹک میزائل سعودی عرب پر پھر داغے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام یمن کا علاقہ ہے معارب، جہاں پر خون ریز جھڑپیں جاری ہیں حوثیوں کے درمیان یمنی مسلح فوج اور اسی طرح سے جو سعودی اتحاد ہے ان کے درمیان، جس میں حوثیوں کے درجنوں جو کارندے ہیں یا ان کے جنگجو ہیں انہیں مار ڈالا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی یونان سے ہے۔ آپ جانتے ہیں یونان کے ذریعے سے ترکی پر حملے کے لیے امریکہ اور یورپ پہ کوشش کر رہا ہے۔ آج جو ایک بڑی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے ترکی اور یونان سے، اس میں ناظرین کام انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے خطرناک جنگی جہازوں کو، جنگی ہیلی کاپٹرز کو اور جنگی گاڑیوں کو اور اسلحے کو یونان پہنچا دیا گیا ہے، جس سے ترکی پر حملے کی بو نظر آ رہی ہے اور ترکی پر حملے کے لیے منظرنامہ سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کام الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے 110 بلیک ہوک نامی جو جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ یونان پہنچا دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپاچی ہیلی کاپٹرز کی تعداد 25 ہے جسے یونان کے اندر امریکہ نے بھیجا ہے، اور اسی طرح سے 10 ایسے ہیلی کاپٹرز ہیں، چینیوک ہیلی کاپٹرز ہیں، جو خطرناک اور بھاری بھر بموں کو گرانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے 1800 سے زائد جنگی فوجی گاڑیاں اور ٹینک ہیں جو یونان پہنچائے گئے ہیں۔ اتنا بڑا اسلحہ امریکہ نے یونان کے اندر ایسے ہی نہیں پہنچایا، بلکہ امریکہ تیاری کر رہا ہے ترکی پر حملے کی، اور آپ جانتے ہیں ترکی کی جانب سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے بحر متوسط کے اندر اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جو بائیڈن جو رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یونان، اور اسی طرح سے جو بائیڈن کا مسلک یا مذہب ایک ہی ہے، اس اعتبار سے اطلاعات یہ ہیں کہ یونان کے ساتھ مل کر جو بائیڈن ترکی کو توڑنا چاہتا ہے حملہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ ترکی کی جانب سے ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں عراق کے اندر، اس میں معاملات زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں، اور ترکی کے اندر موجود ایرانی ایمبیسڈر کو طلب کر کے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ آخر بغداد کے اندر ترکی کی موجودگی سے ایران کو کیا مسئلہ ہے اور کیوں ایران متنازع بیان دے کر ترکی اور ایران کے تعلقات خراب کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے بینی گنٹس جن کا نام ہے، انہوں نے خفیہ طور پر جو اردن کے بادشاہ ہیں شاہ عبداللہ ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو اردن کے قریب یا اردن کے علاقوں پر اسرائیل جو قبضہ کر رہا ہے، یقین دہانی کرائی ہے اردن کے بادشاہ کو کہ اسرائیل کی فوج یہ آپریشن نہیں کرے گی اور اسرائیل کسی بھی صورت یہ حملے وغیرہ نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بینی گینٹس کی جانب سے جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز جو اسرائیل کے آئل ٹینکر یا بحری جہاز پر حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے اور ایران کے خلاف اب مسلح کارروائی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام یروشلم پوسٹ نے خبر جاری کی ہے، رپورٹ جاری کی ہے کہ ترکی کی جانب سے باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا ہے جس میں یروشلم یا بیت المقدس کے لیے ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا،
اور ترکی سے سیاحوں کو بھیجا جائے گا یروشلم، اور یروشلم کی باقاعدہ ہسٹری ترکی عوام کو بتائی جائے گی۔ اس سے اسرائیل کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ترکی اسرائیل کے خلاف بیت المقدس پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے، اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اردگان پہلے ہی بہت سے بیانات دے چکے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام ایران سے ہے اور اسی طرح سے شام سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے جو سرحد ہے عراق کے ساتھ، وہاں پر مسلح جنگجوؤں کا حملہ ہوا ہے، جس میں متعدد ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے جو جنگجو ہیں، فوجی ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر متعدد بلکہ ایسے درجنوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں جو ریٹائر ملازمین ہیں، انہوں نے موجودہ خامنائی حکومت سے اور اسی طرح سے حسن روحانی کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ حکومت عوام کی دشمن بنی ہوئی ہے اور جو عوام کو مناسب سہولیات اور وسائل مہیا نہیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے نازل کام العربیہ جو سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے باقاعدہ ویڈیو بھی نشر کی ہے جس میں ایران کے اندر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایران کے اندر لوگ پریشان ہیں معاشی حالات کی وجہ سے، جبکہ ایران بیرونی ممالک کے اندر پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام العربیہ نے ایک اور رپورٹ جاری کی ہے کہ متعدد ایسے ڈرون طیارے یمن کے اندر دیکھے گئے ہیں جو ایران کے تھے، جو ایرانی جنگجوؤں کی حفاظت کے لیے شام کے اندر پروازیں کر رہے ہیں، اور جو متوقع حملہ ہے امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، اس کے خلاف لڑنے کا ایران کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام آذربائیجان سے ہے اور اسی طرح سے آرمینیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان نے جو علاقے آزاد کروائے ہیں، کاراباخ اور دیگر علاقے، وہاں پر سرحدوں پر جدید فوجی دستے متعین کیے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان نے وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ سے آرمینیا نے جنگ شروع کی تو پھر اس مرتبہ آرمینیا کے اندر گھس کر کارروائیاں ہوں گی۔ جو ایگریمنٹ ہوئے ہے، جو سیز فائر ہوئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی آرمینیا نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں آرمینیا کے اندر فوج کا پریشر ہے کہ حکومت کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے، اور جبکہ وزیر اعظم جو ہیں آرمینیا کے عیسائی، وہ فوج کے جو مسلح چیف ہیں، مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں، انہیں مستعفی کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ رشیا کا ایک میزائل سسٹم تھا اسکندر، اور اسی طرح سے انڈیا کی جانب سے جدید ترین ریڈار سسٹم آرمینیا کو آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں فراہم کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے آرمینیا نے رپورٹ جاری کی ہے کہ رشیا کا جو اسکندر میزائل تھا اور وہ انہیں آرمینیا کو شکست دلوانے میں کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو انڈیا سے خریدے گئے ریڈار تھے وہ بھی ناکارہ ثابت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آذربائیجان سے شکست ہوئی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام ہانگ کانگ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر متعدد ایسے حکومت کے خلاف ریلی نکالنے والے جو لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 47 پرو ڈیموکریسی ایکٹیوسٹ تھے جن پر الزام ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں چائنا ہانگ کانگ پر کنٹرول رکھتا ہے، اور یورپ بالخصوص UK اور امریکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہانگ کانگ کو آزاد ہونا چاہیے، تائیوان کو بھی آزاد ہونا چاہیے، چین کا ان پر اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو چائنا کے اقدامات ہیں ان کی مذمت یورپ اور امریکہ کرتا ہے، اور یورپ اور امریکہ نے چائنا کے خلاف ہانگ کانگ اور تائیوان اور صوبہ سنکیانگ کے معاملے پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جبکہ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں بیرونی ممالک کو مداخلت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو ضرور فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔